बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि आपने रात को वीडियो बनाई थी जेएलएम अकेडमी जाते हुए मनाजरे के हवाले से अवैस रब्बानी साहब ने जो हाइप क्रिएट की हुई थी, तो हमने वीडियो में पहले ही आपको बता दिया था कि ये मनाजरा किसी सूरत में भी नहीं होने वाला, क्योंकि इंजीनियर साहब ने ना तो उनसे कोई कमिटमेंट की थी और ना ही कोई उनको टाइम दिया था इस हवाले से कि आप जेएलएम अकेडमी में आएँ। खुद से ही अवैस रब्बानी साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ की खातिर या पब्लिसिटी या फेम की खातिर जो भी उन्होंने किया आपके सामने ही है। उन्होंने इंजीनियर साहब को खुद से ही चैलेंज किया कि मैं मुफ्ती साहब को भी लेके आऊँगा। पहले तो मुफ्ती साहब ने कहा कि ये बड़ी गैर अखलाकी हरकत है, और अवैस रब्बानी साहब ने ना इंजीनियर साहब से टाइम लिया, ना हमसे टाइम लिया और ना कोई हमसे पूछा है, तो उन्होंने वीडियो में ये बातें करना शुरू कर दी। उसके बाद खुद ही मुफ्ती साहब उस गैर अखलाकी हरकत का हिस्सा भी बन गए, और ना कि हिस्सा बने बल्कि जेएलएम अकेडमी में भी आए। तो हमने कहा था हम आपको जेएलएम अकेडमी के हवाले से सारी अपडेट देंगे। तो कल फिर हम जब वापसी पे आए तो काफ़ी ज़्यादा रात को थक चुके थे, तो इस वजह से सो गए। तो अभी हम आपको सारी वो अपडेट्स बताएंगे और बताएंगे मुनाजरा क्यों नहीं हुआ इंजीनियर साहब के साथ, मुफ्ती साहब की मुलाकात क्यों नहीं हो सकी, और ये तमाम हक़ाइक़ आपके सामने लेके आएंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि आपको पता ही है अवैस रब्बानी भाई और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब दोनों जेएलएम अकेडमी में आए सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब, जिस टाइम ऑलमोस्ट 10 शुरू होने लगता है 9:30 बजे के करीब। तो उस टाइम दर्स का टाइम था, उसके बावजूद भी इंजीनियर साहब ने अपने इंतज़ामिया के बंदे इमरान भाई गए और मुफ्ती साहब को मिले, बड़े अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया और उनको दावत दी कि आप आएँ ऊपर और दर्स भी अटेंड करें। उसमें बैठे हुए अवैस रब्बानी भाई को भी कहा कि आप आएँ, अब आपको वेलकम है, आपके इंजीनियर साहब से मुलाकात करवाएंगे। अलबत्ता मुनाजरे की कमिटमेंट आपसे नहीं हुई और मुनाजरा नहीं होगा, उसकी वजूहात भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा कि किस वजह से मुनाजरा नहीं हो सकता, क्या वजह है कि उनसे मुनाजरा नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनको वेलकम किया और अकेडमी के बंदों ने कहा कि आप आएँ चलें। इस फिर मुफ्ती साहब इस चीज़ पर जिद करने लगे और अवैस रब्बानी भाई भी कोई मसला नहीं, थोड़ी देर बाद अंदर आ जाओ। देखें हम आए हैं, अचानक नहीं आए, एक महीना पहले बताया। वो तो समझे, प्लस अपने मोबाइल और अपने कैमरे भी लेके जाने। अगर आप हमारे मोबाइल कैमरे बाहर रखवा लें, किताबें हमारी बाहर रखवा लें, इस तरह अभी आप लोग कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता कि भाई आप मोबाइल वीडियो नहीं बनाने दे रहे। कैमरे मोबाइल एक मिनट अकेडमी के लोग वो जो आपके भाई वहाँ पे गए उनसे कोऑर्डिनेट करते थे, कोई ऐसा मत। अर्ज ये मैं न फितना परवर आदमी हूँ, न शरारती आदमी हूँ, न हम कोई किसी शरारत के चक्कर में हैं कि मैं इंतजामिया का बंदू, मैंने यहाँ पे हमने बरकरार रखना है, आपको तसल्ली से अंदर बिठाना है, बाकी आप जाने और उनके मामला से बैठ जाएंगे बस। मैं आपको अंदर बिठाने का मजाज हूँ, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है, हमारा मामला ये है कि हम यहाँ पे तसल्ली से हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे। तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी शय कोई नहीं। तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी शय कोई नहीं। कि हम अपने कैमरे और अपने किताबें और अपने बंदे भी अंदर साथ लेके जाएंगे। जबकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब वाला भी एपिसोड को देख चुके थे, शायद इसी से ही उन्होंने जो है वो ये किया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की भी एंट्री नहीं हुई थी। तो इसी तरह हम वही बात हम भी करते हैं कि हम भी अपने 4-5 बंदे हैं वो भी साथ लेके जाएंगे, कैमरे भी लेके जाएंगे और किताबें भी लेके जाएंगे। जबकि अवैस रब्बानी भाई अपनी तमाम वीडियोस में पहले ही ये कह चुके थे कि आप हमें सिर्फ अंदर एंट्री करने दें, कैमरे अगर आप नहीं भी अलाउ करते तो कोई मसला नहीं है, हम कैमरों के बगैर भी आएंगे। तो अकेडमी वालों ने कहा कि कैमरे आप बाद में ले आना, चले आप आ जाएं अभी, लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब इस चीज़ पे जिद करने लगे कि हम जो है वो कैमरे लाजमी नहीं अपने लेके जाएंगे, क्योंकि मुनाजरा नहीं होना था तो कैमरा लेके जाने का तो कोई मकसद बनता भी नहीं था उनका। या शायद उन्होंने अपने पुराने मुनाजरों की तरह जो शोर शराबा, जैसे उनकी एक वो मुनाजराना जो तबीयत है, जिस तरह वो मुनाजरों में करते हैं शोर शराबा करके या दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल के और वीडियोस बनाना शायद उनका मकसद था, या अकेडमी में कोई हंगामा करना उनका मकसद था। वल्लाह आलम जो भी इसके पीछे उनका मकसद था, ये वो ही बेहतर जान सकते हैं कि वो क्यों जिद कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि वो कैमरे ही लेके जाएंगे अंदर। जबकि अवैस रब्बानी जो उनको साथ लेके आए थे वो पहले ही अपनी वीडियोज़ में कह चुके थे कि अगर आप कैमरे अलाउ नहीं करते तो हम कैमरे के बगैर भी अंदर चले जाएंगे। सैयद अहमद शहीद की जमात में फिर हकीकत एले हदीस ही का गलबा था। तो अब भी कहता हूं और सैयद अहमद बरेलवी अब्दुल हनी नकवी दोनों पक्के का फर्ज है। हम खुल के कहते हैं ये है काफिर, हम खुल के कहते हैं ये है काफिर। अहमद कादियानी, सैयद अहमद जिसके बारे में ये कह रहे थे, खलील अहमद, रशीद अहमद गंगोई, अशरफ अली
اس کے اوپر آپ کو بتاتا چلوں کہ مناظرہ تو ویسے ہی ایسے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اصول نہ کھڑے کیے جائیں، بات نہ کی جائے، ٹائم نہ طے کیا جائے۔ انجینئر صاحب نے تو ان کو کوئی رسپانس نہیں کیا تھا، تو یہ بڑی غیر اخلاقی حرکت ہے مفتی صاحب کی طرف سے بھی اور ویس ربانی بھائی کی طرف سے بھی کہ وہ بغیر ٹائم لیے، بغیر کسی کمٹمنٹ کے وہ مناظرے کے لیے آ گئے۔ اس کے اوپر ایک ناصر مدنی صاحب ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کی ہے کہ اس طرح مناظرہ نہیں ہوتا جب تک اصول اور ٹائم طے نہ ہو کہ کس موضوع پہ اور کس اصولوں کے اوپر جو ہے وہ مناظرہ کیا جائے گا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب جیلم پہنچے، یہ وہی ہوا جیسے مفتی طارق مسعود صاحب پہنچے۔ تو بھائی مناظرہ تو ہوتا ہے دونوں پارٹیوں میں، جناب اعلیٰ شرائط طے ہوتی ہیں، پھر دونوں فریقین تیار ہوتے ہیں کہ میں مناظرہ کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں اس کا جواب مناظر ہوں گا۔ تو کیا یہ لوگوں کے آپ نے مائنڈ سیٹ صرف یوٹیوبروں کو راضی کرنے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، صرف چینلوں کو اوپر لے جانے کے لیے یہ کام شروع کیا ہوا ہے؟ خدا کے لیے کوئی دین مان بھی ہوتا ہے۔ آپ ڈالروں کے لیے، چینلوں کو اوپر لے جانے کے لیے، ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ محمد علی مرزا صاحب کا جواب گھر میں بیٹھ کر کتابیں کھولیں، جس طرح وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے کتابیں کھول کے جواب دیتا، آپ بھی بیٹھیں۔ آپ تو تقریروں میں کسی کو گمراہ کہہ دیتے، کبھی کسی کو کہتے، کبھی کسی کو کہتے، کبھی جوش خطابت میں آپ کے اپنے آپ کو نابیالہ کہتے ہیں، یہ گمراہ ہو گیا۔ تو لہٰذا حنیف قریشی صاحب کو چاہیے کہ یہاں جوش نہیں چلتے مناظروں میں، وہ اپنے اسٹوڈنٹ میں جو حوالے پیش کرتے ہیں آپ اس کے متبادل کتاب نکالیں جو آپ کے پاس پٹواری میں پڑا، پنڈورا بکس کھولیں اور اسی لینگویج میں جواب دیں، مارے ان کی طرح انگلش تم بھی اسی لاجک سے جواب دیں۔ یہ کیا ہوا ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کبھی کسی کو گمراہ کر دینا، کبھی کسی کو گمراہ کہہ دینا، کبھی کسی کو۔ انجینئر صاحب تو پہلے ہی دن سے یہ بات اس چیز پہ ہے کہ ہم مناظرہ کرنے کے تو ویسے ہی قائل نہیں ہیں، اپنے جو دلائل ہیں وہ آپ رکھیں عوام کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اگر عوام ان کو ایکسیپٹ کرے گی تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرے گی تو عوام کی اپنی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے کا کہ وہ سیدھے راستے پر چلے یا غلط راستے پہ، یہ تو انسان کا اپنا اختیار ہے۔ تو مناظروں سے تو ویسے بھی کچھ نہیں نکلنا۔ انجینئر صاحب اپنے شروع سے یہ اکیڈمی جب ان کی رجسٹر ہوئی تھی تو انہوں نے اسلام کے اوپر بھی یہ لکھ کے دیا تھا کہ میں مناظرہ کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ لوگوں کے پر اصرار جو زور تھا، مطلب ان کے مخالفین کی طرف سے بھی انجینئر صاحب کو زور تھا، اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف بھی جو اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ پھر انجینئر صاحب نے یہ بات اپنی ویڈیوز میں ایک دو دفعہ نہیں بلکہ سینکڑوں دفعہ دہرائی تھی کہ اگر مناظرہ ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے بڑوں کو لے کے آئیں، جو آپ کے فرقے کے بڑے ہیں ان کو لے کے آئیں تو ٹھیک ہے ہم مناظرہ کریں گے، اور بڑوں سے بات ہوگی، چھوٹے تو ہزاروں میں بھی نہیں، اب تو لاکھوں میں ہیں ماشاءاللہ سے۔ اسی واسطے ویڈیو بنواؤ اپنے بڑیاں کو کہ اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار، تاکہ قیامت تک پھر کوئی اور مولوی نہ جمے جڑا یہ کہے کہ میں وڈا عالم دین ہاں تے او تے سارے جاہل سن، میرے نہ لا کے گل کر۔ اور یہ بھی آپ کی ڈیمانڈ پہ ہے، مجھے کیا حاجت ہے کہ یار یہ گلی محلے کے لوگ جن کی کوئی عزت جو ہر بندہ جو ایک مسجد کا عالم ہے یا خطیب بھی ہے، ایون وہ بھی یہی کہتا ہے کہ انجینئر کو میرے سامنے بٹھا دو تو وہ مجھ سے بھی بات نہیں کر سکے۔ پتہ نہیں سامنے بٹھانے سے ان کو کون سا قرآن اور کون سی حدیث یاد آ جائے گی، یہ تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کون سی قرآن حدیث کی آیت یاد آ جائے گی سامنے بٹھانے سے۔ تو انجینئر صاحب کا یہ موقف شروع دن سے ہی تھا کہ اپنے بڑوں کو بٹھایا جائے، جبکہ آپ کو پتہ ہے حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ نمائندہ نہیں ہیں بریلویوں کا، اپنے بریلوی جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ اتنے برے الفاظ سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، ان کو کالا کوا بھی کہا، لگڑ بگا بھی کہا، کسی نے رابضی کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ تو ان کے اپنے بریلوی جو فرقہ مکتب فکر ہے اس کے اوپر ہی جو ہے نا وہ ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ان کی باتوں سے بھی، ان کے عقیدوں سے بھی۔ تو اگر انجینئر صاحب یہ مناظرہ کر بھی لیتے تو لاکھوں لوگوں کا یہی اعتراض آتا کہ حنیف قریشی جو صاحب ہیں وہ تو ہمارے فرقے میں سے ہیں ہی نہیں، ہمارے مکتب فکر کے بڑے ہیں ہی نہیں، تو آپ ہم سے بات کریں، آپ نے حنیف قریشی صاحب سے کیوں بات کی ہے؟ ہم حنیف قریشی کو بالکل بھی مناظرے کے قابل نہیں سمجھتے۔ اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے آپ بٹھائیں جناب راشد محمود قادری صاحب کو، راشد محمود کا نام آتے کرنٹ کو لگ جاتا ہے۔ وہ پنڈی کا ایک کالا کوا، اے حنیف قریشی تمہارے سر پہ اللہ کی لعنت ہو، وہ پنڈی کا ایک کالا کوا، اے حنیف قریشی تمہارے سر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ صحابہ ملعون حنیف قریشی کو گرفتار کرو، گرفتار کرو، ملعون حنیف قریشی کو، ملعون حنیف قریشی کو، صحابہ کی گستاخی کرنے والے ملعون حنیف قریشی کو۔ راولپنڈی کا رہنے والا ایک حنیف نامی ذاکر شخص نے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عالم رضوان کی توہین کرنا اس کا یہ شیوا ہے، اور صحابہ کرام کی توہین جب تک وہ نہیں کرتا اس کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے، حضرت میں آپ کو پھر بتا دوں گا ہم کون ہیں۔ ہم الحمدللہ عوام ہیں جو آپ کے سامنے بات کریں، الحمدللہ میرے ساتھ اس وقت کثیر تعداد میں عوام الحمدللہ اکٹھی ہے اس موقف پہ۔ ہم حنیف قریشی کو بالکل بھی مناظرے کے قابل نہیں سمجھتے۔ آپ
حضرات سماعت کر رہے تھے جامعہ رافضیہ کے تربیت یافتہ رافضی غنڈہ جو صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی بھی کہہ رہا ہے، کتا بھی کہہ رہا ہے، لانتی بھی کہہ رہا ہے العیاذ باللہ، اور کہہ رہے ہیں ہم تو ان کو اپنی جوتی پہ بھی نہیں لکھتے، اپنے کتوں کا نام بھی حضرت عمر بن عاص کے نام پہ ہم نہیں رکھتے۔ یہ جو غنڈہ ہے آئے روز اصحاب کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً بکتا رہتا ہے اور زبان تان دراز کرتا رہتا ہے۔ جاوا گوئی اور حرزہ سرائی اس کا شیوا اور پیشہ ہے۔ آج میں اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کروں گا، کیونکہ دل سے توبہ وہ کرتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف ہو۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ حنیف قریشی یا یہ مرزا جیلمی یا ان کے مابین جو ڈیٹ کا الاؤنس کرنے والا اویس ربانی نامی شخص ہے، تینوں کے نظریات ایک جیسے ہیں۔ حنیف قریشی بھی صحابہ کرام عالم رضوان پہ تبرہ کرنے والا، رافضیوں کا ہم نوالا و ہم پیالہ۔ جو سوال کیا اس پر میں یہ کہہ دوں کہ حنیف قریشی نامی جو راولپنڈی کے خطیب ہے، وہ ایک تو یہ میں کنفرم کر دوں کہ وہ کل بلکہ اس سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص مفتی نہیں ہے، خام خواہ اس کو مفتی نہ بولا کریں، مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ میں 2002 سے 4 تک جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں نے 2 سالہ تجوید و قرات کورس کی ہے۔ اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا تو دوسرے سال میں یہاں پڑھتا تھا۔ اس وقت لاہور سے وہ 5-7 بندوں کی سفارشات ڈلوا کے مجھے راولپنڈی اس نے اپنے یہاں بلایا کہ آپ قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں تو ہمارے آگے کھڑے ہو کے آپ تراویح سنائیں۔ میں نے 30 پارے اس کے آگے کھڑے ہو کے سنائے ہوئے، اور میں جتنا اس کو جانتا ہوں شاید آپ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ میں اس کے گھر کو، اس کی فیملی کو، فیملی ممبرز کو، اس کے تمام عقائد کو، اس کے مرشد خانہ کو، ابتباد والا وہ مرید جو وہ سید حسین الدین شاہ صاحب کا نہیں ہے، یہ بھی ذہنوں سے نکال دیں۔ وہ مرید ابتباد توری کے مقام پر ایک پیر ہوتا تھا غلام مصطفیٰ شاہ توری والا، اور وہ اتنا بدترین گستاخ تھا کہ وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ کتے کو دیکھ کے کہتا یہ معاذ اللہ معاویہ جا رہا ہے۔ تو حنیف قریشی ابھی ہم نے بالکل لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا ہے، تو یہی رپورٹ آئی ہے کہ حنیف قریشی ابھی تک اس کی بیعت اسی پیر سے۔ اویس ربانی صاحب، آپ اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں، لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ کریں، اور جو حنیف قریشی کو لے کے جانے کی آپ سوچ رہے ہیں، چونکہ آپ بھی اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جس سے حنیف قریشی تعلق رکھتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حنیف قریشی اہل سنت کا مناظر نہیں ہے۔ وہ میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا نا کہ جو بڑا ہے نا وہ آئے، کیونکہ ختم نہیں ہوں گے نا۔ یعنی اگر میں چھوٹوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ کہیں گے یہ تو عالم ہی نہیں ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کو کیا جلالی صاحب عالم مانتے ہیں؟ وہ تو دونوں ایک دوسرے کو ناسبی اور رافضی کہتے ہیں، تو کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو یہ ساری ایفرٹ انجینئر صاحب کی بالکل فضول جاتی ہے، اور بالکل انجینئر صاحب کا اس کے اوپر 100% جو ہے وہ یہ فیصلہ بالکل درست تھا کہ ان سے مناظرہ نہیں ہوگا۔ ہاں مناظرہ ایک ہی شرط پہ ہوگا کہ آپ اپنے فرقے کے بڑے نمائندہ شخصیت جو مفتی منیب الرحمان صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ہیں ان سے ویڈیو بنوائیں، ان سے لکھوا کے لائیں کہ یہ میں آپ کو نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں، اور ان سے مناظرہ کریں اور کسی اصول پہ کسی بات پہ مناظرہ کریں، اور اگر یہ ہار گئے تو یہ میری ان کی جو ہار ہے وہ میری فرقے کی ہار ہے۔ کیونکہ مفتی حنیف قریشی صاحب پہلے بھی جو ہے وہ کئی مناظرے کر چکے ہیں، ان کی جو مناظروں کا سٹائل ہے یا کہہ لیں اس کی زبان ہے وہ تو آپ لوگ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ مناظروں میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے انجینئر صاحب جو ہے وہ ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں کہ مناظرہ نہ کیا جائے، بلکہ عوام کے آگے جو ہے وہ حقائق رکھے جائیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ ساری چیزیں تھی۔ کل اکیڈمی میں وہ آئے تقریباً 9 بجے کے قریب آئے، اور پھر انہوں نے 10 اٹینڈ نہیں کیا، 10 میں اندر نہیں آئے، تقریباً 12 بجے تک جب تک وہ 10 تھا وہ انتظار کرتے رہے، اور انجینئر صاحب نے وقتاً فوقتاً اپنے نمائندے ٹیم کے جو اکیڈمی کے انتظامیہ کے بندے تھے وہ بھیجے کہ آپ آئیں ہم سے ملاقات کر لیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، چائے پہ بیٹھیں، بسکٹ پہ بیٹھیں، جو بھی وہاں پر معاملات ہوتے ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، لیکن مناظرہ نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے بڑے کو بڑھا کے ویڈیو بنوا کے نہیں لائیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے وہاں پر اپنے اوپر پھول بھی پھینکوائے اور اعلان بھی کیا کہ ہم فاتح ہو گئے، جو بھی کیا انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور بھی کافی سارے جو وہاں کے جیلم کے لوگ تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے، ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ اکٹھا کیا، کچھ نعرہ بازی بھی کی اکیڈمی کے باہر، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ اپنی جیت بھی جو ہے وہ فتح کا جو ہے وہ جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب نے
اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا، اس طرح انہوں نے اعلان بھی کر دیا. تو کافی سارے جو مجھے بھی لوگوں نے رابطہ کیا، سینکڑوں کالز آ رہی تھی، میں نے تو اتنی کالز اٹینڈ نہیں کر سکتا، میسیج بھی آ رہے تھے کیونکہ یوٹیوب کے اوپر بھی میرا ہی نمبر ہے، جو ہمارے چینل ہے جس کے اوپر انجینئر صاحب لائیو آتے ہیں شاہد بلال آفیشیل پہ، اس کے اوپر بھی میرا نمبر ہے. تو مجھے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ رابطہ کر رہے تھے کہ کل اکیڈمی میں کیا ہوا، کچھ حقائق بتائے جائیں، کچھ جو بھی ہوا. تو میں نے سوچا کہ آپ کو ویڈیو ایک بنا دی جائے اور تمام بات اس میں بتا دی جائے کہ کیا ہوا اکیڈمی میں اور کیا وہاں پر تمام معاملات تھے. تو یہ تھی وہ ساری اپڈیٹ جو اکیڈمی میں. اور انجینئر صاحب کا جو پہلے دن سے موقف تھا آج بھی وہی موقف ہے کہ اگر آپ، اول تو میں مناظروں کے حق میں نہیں ہوں، آپ اپنے جو دلائل ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لوگوں کے اوپر رکھیں. اگر لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اختلاف کرتے ہیں تو لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس سے اختلاف کریں. اور اگر پھر بھی اگر آپ مناظرے کے اوپر مزید ہیں تو آپ اپنے فرقے کے بڑے بندے سے جو ہے وہ ذمہ دار بندے سے وہ ویڈیو بنوائیں اور اس سے یہ شورٹی دلوائیں، گارنٹی دلوائیں کہ اگر مناظرہ ہوگا اور اگر مناظرہ وہ ہار گئے تو پھر آپ کی وہ مناظرے میں جو ہار ہوگی وہ آپ کے فرقے کی ہار ہوگی. تو پھر انجینئر صاحب کو اس کا فائدہ بھی ہے کہ اس مناظرے سے جو ہے وہ کچھ فائدہ بھی حاصل ہو. تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ. امید کرتا ہوں تمام حقائق آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے. اور جو بولے والے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ مفتی نعیم قریشی صاحب کو بیٹھنا چاہیے اور بٹھانا چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا، تو انجینئر صاحب نے ان کو آنے کی دعوت دی تھی. اور اگر مناظرہ اس طرح کر لیتے تو پھر ایک بندہ نہیں، اس طرح تو ہر بندے کے لیے یہ راستہ کھل جاتا. اور انجینئر صاحب کی اکیڈمی کے باہر ہر اتوار کو 150 مولوی کھڑے ہوتے اور پہلے ہفتے میں ویڈیو بنا لیتے کہ ہم سے بات کریں، ہم سے بات کریں. ہم سے بات نہ کی تو آپ کی ہار جو ہے وہ ہار جائیں گے انجینئر صاحب. تو یہ تو ایک راستہ کھل جانا تھا اور ہر روز یہی تماشا لگنا تھا. پھر دعوت و تبلیغ کا کام تو انجینئر صاحب کا تو وہ تو خان صاحب جس طرح پٹھان صاحب ہیں وہ تو مر گئے، تو وہ دعوت تبلیغ کا کام تو مر جانا تھا. یہ تو پھر ہر دوسرے دن ایک مفتی، ایک عالم، ایک مسجد کا خطیب آ جانا تھا ویڈیو بنا کے کہ ہم سے مناظرہ کریں، ہم سے مناظرہ کریں. تو اس کا میرے بھائی کوئی اینڈ نہیں تھا. تو انجینئر صاحب کا بالکل زبردست یہ اس پہ جو ہے وہ حکمت عملی رہی ہے کہ انہوں نے ملاقات کے لیے تو ان کو بلایا تھا کہ آپ ملاقات کریں، لیکن آپ سے بات یا مناظرہ اس ٹائم تک نہیں ہو سکے گا جب تک آپ اپنے فرقے کے بڑے بندے سے ویڈیو بنا کے ذمہ دار بندے سے اس کی ذمہ داری یا اس کی گارنٹی نہیں لے لیتے. تو یہ تھی آپ تک کی اپڈیٹ جو جیلم اکیڈمی میں ہوگا. تو امید کرتا ہوں آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی. جو سوشل میڈیا پہ نیگیٹو کمنٹس ہو رہے ہیں تو ان کو اصل میں حقائق کا پتہ نہیں ہے. تو میں نے چاہا کہ ویڈیو میں جو ہے وہ تمام حقائق آپ کے سامنے لے آئیں. تو اجازت دیں مجھے، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.